वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं सुबह सवेरे। हम आपसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं और आपके साथ चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं। हमारा दूसरा सेगमेंट है प्रोग्राम में, ये जादू जन्नात के हवाले से है। हम इस पे बात करते हैं, सवालात जो आप भेजते हैं। आपसे फिर वही गुजारिश करूंगा कि व्हाट्सएप नंबर जो डिस्प्ले पे आ रहा है आपके सामने, इस पे छोटे छोटे सवालात भेज दिया करें। हम उसको समझ के आपके जो भी सवालात हैं जवाब देने की कोशिश किया करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर तारुफ़ करवाता हूँ, हमारे मुअज़्ज़िज़ साथी हैं मोहम्मद उस्मान यज़मानी साहब, जो कि माहिर हैं जादू जन्नात के हवाले से और दीन की तरवीज के साथ साथ हमें गाइड भी करते हैं। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। कैसी रही आज की सुबह आपकी? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चले, गुड गुड। अच्छा, इससे बेशतर कि वक्त ज़्यादा बीत जाए, एक जो अक्सर बात की जाती है, आपके सोशल सर्कल में होगा, आपका तो बहुत ज़्यादा वास्ता रहता है इन चीज़ों से। जादू जन्नात की जब हम बात करते हैं तो जन्नात के कैद के वाक़यात लोगों के, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो सामने आते हैं। मैं अपना एक पर्सनल वाक़या शेयर करता चलूँ क्योंकि गुफ्तगू लिंक बन जाएगी इससे। अवाइल का ज़माना हो, लाओबाली सा वक्त हो, आवारा गर्दी करे बंदा, पढ़ाई के अलावा और कोई काम ना हो, दूसरा काम आवारा गर्दी हो उस्मान साहब। तो एक वाक़या ऐसा भी गुज़रा कि कुछ सोशल सर्कल था, दोस्त अहबाब बैठे थे, तो किसी ने कहा कि यार जादू जन्नात वाली बड़ी बातें हैं, तो मेरे एक जानने वाले के पास जिन है। मैंने कहा यार वो कौन सा जिन है, ज़रा मेरी मुलाकात करवा दो। क्योंकि इल्म नहीं था और लाओबाली सी उम्र थी, तो मैंने उसको कह दिया ठीक है, फिर मुझे जिन से मिलवा दो। उसने मेरे चैलेंज को, जो कि एक बात थी, सीधा उसको चैलेंज ले लिया और उसने कहा कि ठीक है तुम अभी जाओगे। बाइक चलाया करते थे उस ज़माने में, क्योंकि स्टूडेंट दौर था जी, तो उसी पे फिरते थे। तो बात ये सामने आई कि उसने कहा कि अभी तुम जाओगे तो नवीद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने जिन भेजा या नहीं। इंसिडेंट ऐसा हुआ कि थोड़ी दूर मैं गया तो मेरा बाइक स्लिप हुआ और वहाँ पे एक बंदा दुकान पे पकौड़े तल रहा था, खौलता तेल था, उससे चंद इंच के फासले पे जाके बाइक और मैं रुके। खुदा न खास अगर उसको हिट होता तो ज़िंदगी का मामला शायद कुछ और होता, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था ऐसा कुछ, उसने मुझे अपनी रहमत में रखा। इस वाक़े को जब मैं सोचता हूँ, और फिर मैं गया उसके पास अगले दिन, मुझे चोटें लगी, मैंने पूछा यार तेरे जिन ने मुझे गिरा दिया? उसने कहा बस मैंने तुम्हें जवाब देना था। मैं आज भी उस्मान साहब यही कहता हूँ कि वो एक इत्तफाक तो हो सकता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का यकसर किसी तौर पर एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है कि वो कुछ ऐसा मामला था। तो क्योंकि टॉपिक था इसलिए मैंने थोड़ी तमहीद ली। आप मुझे ये बताइए कि जन्नात कैद किए जाते हैं, कैसे कैद किए जाते हैं, और मेरा वाक़या जो था ये क्या था? सबसे पहले मैं नज़ामी साहब आपके वाक़या की तरफ आता हूँ जी। जो आपके साथ हुआ, ये एक इत्तेफाक था, और इत्तेफाक पर इत्तेफाक नहीं होना था। उससे ज़रा कॉल करते कि सर मैं गिर गया हूँ, आपके जिन ने गिराया है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि 1 किलोमीटर के बाद दोबारा मुझे गिराया ज़रा। वो कहते ना, एक नेक बुज़ुर्ग था, उसने कोई आमलों के ख़िलाफ़ कुछ बातें की, तो आमल ने कहा तेरा कर लेते हैं इलाज, आज तेरी टांग तोड़ेंगे शाम तक। अच्छा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शाम तक ही, शाम को जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और टांग टूट गई। लेकिन वो जो नेक आदमी था, बुज़ुर्ग था, वो सिर्फ़ अल्लाह से डरने वाला था। अब अगर कोई होता वहमी या जिसका अकीदा कमज़ोर होता, उसने कहना था बाबा जी ने काम ख़राब कर दिया, अब आइंदा इनसे पंगा नहीं लेना। फिर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये वाली टांग जो एक्सीडेंट से टूटी है, ये मेरे अल्लाह ने तोड़ी है, यानी मेरे अल्लाह की तरफ से हुक्म था, तकदीर में ये लिखा हुआ था, ये टूट गई है। अगर बाबा तोड़ सकता है या किसी आमल ने तोड़ी है, तो उससे रिक्वेस्ट है ज़रा मेरी दूसरी टांग तोड़ें। तो अक्सर इत्तेफाक वाले मामलात को हम जादू जिन्नात पे डाल के फिर एक मुआशरे पर हवा क्रिएट कर दिया जाता है। अच्छा, बात को थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पे क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ छिड़ गई है। फिर एक और चैलेंज आ गया मेरे लिए कि अब फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम शाम के वक्त ज़रा तुम मेरी जो घर की गली है, स्ट्रीट है, वहाँ ज़रा एंटर होके दिखाना, तो फिर हम तुम्हें मान जाएंगे। मैंने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है। मैं फिर आ गया, स्ट्रीट में भी एंटर हो गया, उसके घर भी पहुँच गया, जाके बेल दी, लेकिन वो साहब फिर खुद बाहर नहीं आए। फिर शायद उनका जिन उनको कहीं सैर कराने ले गया। तो ये एक ऐसा वाक़या था जो मेरे जहन में था, जो अभी सवाल करने से पहले मैं सोचा था कि पूछ लूँ आपसे। अब ज़रा उस पर भी रोशनी डालें। बेशक इस तरह के बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं,
لیکن اس اتفاق کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک اتفاق تھا، اتفاق حقیقت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، وہ اگر قدرت کی طرف سے ہو جائے یا تقدیر میں لکھا تھا ویسا ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس چیز کی وجہ سے ہوا. یا جس طرح بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں عامل کے پاس گئے تو اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا. اچھا وہ حالانکہ بیٹا تو اللہ کی ذات نے دیا ہے نا. اگر عامل کے اختیار میں ہو بیٹے دینا تو پھر سارے بیٹے عامل کے گھر میں پیدا ہوں اور بیٹیاں ساری مریدوں کے گھروں میں پیدا ہوں. اللہ اکبر. یہ اختیار اللہ کا ہے. تو بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں جن کو زبردستی جوڑ دیا جاتا ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. بے شک بے شک. تو سر اس پہ آ جاتے ہیں پھر کہ جنات قید کیے جاتے ہیں یا کیسے قید کیے جاتے ہیں. یہ بڑی ایک انہونی سی بات ہے, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. نظامی صاحب یہ بڑا گہرا سوال آپ نے کیا جنات قید کرنے کے متعلق. بچپن میں ہم بے شمار سٹوریز سنتے رہتے ہیں اور ان سٹوریز کا ہر شخص کی زندگی پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے جو بچپن سے ہمارے ذہنوں پہ چیزیں نقش کی جاتی ہیں. والدین کہانیاں سناتے ہیں, بڑے بوڑھے سناتے ہیں یا کسی سے سن لیتے ہیں. تو مختلف جو سٹوریز ہیں ان میں سے بہت ساری سٹوریز جنات کے ساتھ لنک ہوتی ہیں. پریوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے ویسے آپ کو پریوں کے پتا ہوگا, لیکن کیونکہ ٹاپک ہمارا جنات کا ہے. جنات اور پریوں کی کہانیاں سنتے رہتے ہیں تو پھر دل میں بہت سارے لوگوں کے شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ یار جنات قید میں ہونے چاہیے. جس طرح یونیورسٹی کے اندر طلباء پڑھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میرے پاس اگر جن ہو نا تو جب ایگزام آئے تو جن صاحب رات کو میرے سامنے سوال وہ کویشچن پیپر رات کو لے آئے, میں تیاری کر لوں اچھے سے. بہت سارے کام اس طرح. تو بہت سارے لوگوں کی ذہن کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ یار جن قید میں ہونے چاہیے. تو اس طرح کا شوق مجھے بھی بچپن میں آیا. اچھا. کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے جی اور کچھ میری توجہ اس طرف زیادہ ہے تو بچپن سے مجھے شوق تھا. تو مجھے تھا کہ یار جن ایک ہونا چاہیے بندے کے پاس. اچھا. اور جن سے بندہ مختلف کام کروائے, اس سے کام لے. اس شوق کو لے کے میں بھی اپنے گھر سے نکلا, مختلف عامل حضرات سے ملا کہ یار میں نے جن قید کرنا. جستجو لگ گئی آپ کو. جستجو لگ گئی. تو میں ایک عامل کے پاس گیا, میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں ادھر ادھر کی کیا. جی جی. جن قید کرنے کے لیے میں گھر سے نکلا, عامل کے پاس پہنچا. کچھ سفارشیں بھی تھی کہ بھئی بچہ ہمارا ہے, بیٹا ہے, اس کی ذرا بات سنیں. تو بڑی انہوں نے شفقت کی. انہوں نے کہا اچھا آپ جن قید کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے ہم جناب آپ کی ہیلپ کریں گے. وہ عامل تھے؟ عامل تھے, عالم نہیں تھے. عالم نہیں تھے, عامل. عامل تھے. ٹھیک ہے. تو میں ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ جس عامل کے پاس میں گیا تھا تو ایک ہاتھ سے اس طرح سگریٹ پی رہا تھا. کیونکہ یہ میں آج سے کوئی 10 سال 12 سال پرانی بات کر رہا ہوں, جب اس فیلڈ میں سٹارٹ میں ابتدا کی تھی, ابتدا میں سیکھ رہے تھے بہت ساری چیزیں. تو اب وہ ایک ہاتھ سے سگریٹ پی رہے تھے, ساتھ کہہ رہے تھے مل جائیں گے آپ کو. تو آپ اندازہ لگا لیں تو کس طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں. بہرحال عامل نے ایک سوال کیا مجھ سے. اس نے پوچھا کہ آپ حمزاد قید کرنا چاہتے ہیں یا جنات قید کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. میرے لیے ایک نیا سوال تھا یہ بھی. ٹھیک ہے. حمزاد قید کرنا چاہتے ہیں یا جنات قید کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جناب اس میں دونوں میں سے طاقتور چیز کون سی ہے, کیونکہ میرے دل میں تو تھا نا کہ زیادہ سے زیادہ کام پھر مشکل ہو گیا کہ اب کون طاقتور ہے, کس کو رکھا جائے. میں نے عامل سے پوچھا کہ طاقتور کون سا ہے ان میں سے, سلیکٹ کروں تاکہ میں. اس نے کہا زیادہ طاقتور تو حمزاد ہے, اس سے زیادہ کام لیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا بالکل میں بھی حمزاد کو قید کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے آپ مضبوط ذہن والے ہیں, مضبوط دل والے ہیں, اچھا قابو کر لیں گے. میں نے کہا جی بالکل. میں ایک جنون کے حد تک پہنچ چکا تھا کہ بھئی میں نے جنات کو قید کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بالکل میں نے حمزاد کو قید کرنا ہے. تو جو اس نے طریقہ بتایا وہ بڑا حیران کن تھا. اس نے کہا کہ اگر کوئی نوجوان آدمی ہو, اس کی ڈیتھ ہو, اور ڈیتھ بھی اس کی ایکسیڈنٹ میں ہو, جب اسے دفنا دیا جائے اس کی قبر پر بیٹھ کے ایک آپ نے چلا لگانا ہے, ایک عمل کرنا ہے. اس نے عمل بھی بتایا, وہ تو میں اسکرین پہ شیئر نہیں کروں گا. ٹھیک. کیونکہ نوجوان بہت سارے تجربات کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس نے کہا کہ آپ یہ عمل کریں. تو وہ جو ینگ آدمی جس کی ڈیتھ ہوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, اس کی قبر پہ بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کمپلشن, ینگ آدمی, ایکسیڈنٹ کی ڈیتھ, اور اس کی قبر پہ جا کے یہ چلا, یہ کمپلشن تھی. جی, جب وہ دفن کریں تو اس رات کو آپ نے اس کی قبر پہ بیٹھ کے چلا لگانا ہے یہ. اچھا. تو اس کا حمزاد آ کے آپ سے رابطہ کرے گا اور وہ حمزاد آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. مختلف چیزیں اس نے بتائی. تو میں ظاہر بات عمر بھی اتنی نہیں تھی, شوق بھی تھا اور ظاہر بات جان بھی بچانی تھی اپنی. تو میں ذرا خوفزدہ ہو گیا کہ یار ایک طرف میں نے جن قید کرنا ہے اور دوسرا وہ میت اسی دن فریش اسے دفنایا ہے, پھر میں نے قبرستان میں بیٹھنا ہے,
پھر جو میں نے چلا لگانا ہے اس سے جن حاضر بھی ہوگا، میرے ساتھ بات بھی کرے گا. میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا نہیں جی اس سے کوئی آسان عمل بتائیں، یہ ذرا میرے لیے مشکل ہو. ذرا ہلکا جن دے دیں آپ. ہلکا جن دے دیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ نا ابھی سوچیں جائیں. آپ تو پہلی بات سن کے پریشان ہو گئے، ابھی آپ چند دن سوچیں دوبارہ آئیں. بہرحال میں واپس چلا گیا، اس نے کچھ نہیں بتایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور عمل کا کسی نے بتایا کہ یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. میں اس کے پاس چلا گیا. اچھا اس نے جا کے میں نے اسے کہا کہ بھائی میرا مقصد ہے کہ میں جنات کو قید کرنا چاہتا ہوں. اس نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ حمزاد قید کرنا چاہتے ہیں یا جنات؟ تو میں نے حمزاد کے بارے میں تو میں سن چکا تھا. میں نے کہا بھائی حمزاد نہیں چاہیے، کچھ جن کے بارے میں بتائیں، آپ جن چاہیے مجھے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ پہلے تو شاگردی میں آنے کے لیے ایک پگڑی ہوتی ہے، وہ سر پہ پہنائیں، یہ وہ مختلف اس نے چیزیں بڑا، پھر شاگردی میں آتے اس کے اصول ہوتے ہیں. میں نے کہا میں حاضر ہوں، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا. اس کے بعد اس نے کہا میں آپ کو جن کا عمل بتاتا ہوں، وہ جن آپ کی قید میں آ جائے گا. اچھا. اچھا وہ ذرا تھوڑا سا کہہ لیں مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کرتا تھا وہ عمل. اچھا اب وہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا جناب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، لیکن یہ پڑھنی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہے جہاں سے عام انسان نہیں گزرتے، یعنی ویرانے میں. اچھا اگین ایک مشکل کام. میں نے کہا اوکے. میں نے فوری سوچا تو میرے ذہن میں ایک کالونی آئی فیصل آباد میں. ایک کالونی آئی، وہ بک نہیں رہی تھی، ویرانہ ہو چکا تھا اور پلاٹ کے اندر گڑھے بھی تھے. تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھنڈرات والی جگہ ہے، وہاں کوئی جاتا بھی نہیں ہے، بکی بھی نہیں کالونی، بڑی پرانی بنی ہوئی تھی. ٹائم کیا بتایا، دن کا رات کا؟ ٹائم رات کا، یہ رات منسوب ہے اس سے. جی. اچھا. اس نے کہا کہ آپ نے ایسی جگہ پہ جانا جہاں سے لوگ نہ گزرتے. میرے ذہن میں خیال ہے وہاں سے لوگ نہیں گزرتے. اچھا. ایک تو گڑھا تھا، میں نے کہا گڑھے میں بیٹھ کے وہ چلا کر لوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور جن بھی آ جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے جگہ سلیکٹ کر لی. اس نے کہا سورۃ مزمل پڑھنی ہے اتنی بار، کیونکہ میں تعداد نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اتنے دن پڑھنی ہے اور اتنی بار پڑھنی ہے. تو اسی جگہ پہ خاص ٹائم پہ پڑھنی، یعنی یہ والا جو ٹائم ہے نا اتنے بجے رات کے ہی آپ نے پڑھنی اور اسی جگہ پہ پڑھنی. ذرا وقت کی پابندی کرنی ہے. اتنے دن کریں گے ایک جن آئے گا آپ سے بات چیت کرے گا. دورانیہ بھی بتا دیا، ٹائمنگ جو تھی وہ ہونی یعنی چاہیے، فکس ہو وہ کہتے تھے. اور پھر ایک جو عرصہ بتایا اس کے بعد وہ جن صاحب آ جائیں گے. اچھا ملاقات کریں گے آپ سے، اور اس کے بعد کچھ چیزیں بتائیں کہ آپ نے اس طرح اس سے ڈیل کرنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں جا کے کیونکہ جنون تھا تو میں نے وہ عمل شروع کر دیا. اس گڑھے میں بیٹھ کے جا کے وضو کیا اور جا کے وہاں جا کے وہ آیت الکرسی پڑھ کے میں گیا اور میں نے عمل کیا. عمل سٹارٹ کیا. میری قسمت کچھ ایسی کہ چند دن گزرے تو بارش ہوئی بڑی شدید. اب وہ گڑھا سارا پانی سے بھر گیا جس جگہ پہ میں بیٹھتا تھا. پلاٹ تھا. میں نے عمل سے رابطہ کیا. میں نے کہا سر ایک تھوڑا سا مشکل کا سامنا ہے. کیا کہتے؟ میں نے کہا جہاں بارش ہوئی تو وہ آپ نے کہا تھا کیونکہ اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اسی ٹائم پہ جانا ہے، تو بارش ہوئی ہے تو گڑھا سارا پانی سے بھر گیا ہے، تو کیا میں جگہ چینج کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جگہ نہیں چینج کرنی، اسی جگہ پہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا. میں نے کہا لیں جی ادھر تو پانی کھڑا 2-2 فٹ. تو میں نے کہا یہاں تو پانی کھڑا ہے. کہتے پانی کے اندر چلے جائیں. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. میں بہرحال جنون تھا، پانی کے اندر گیا اور وہاں جا کے کھڑے ہو کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا سورۃ مزمل کو. اچھا پڑھتے ہوئے میں کیا فیل کر رہا ہوں کہ سامنے سے بھینسیں آ رہی ہیں. اچھا. اور فیل کر رہا ہوں کہ ہاتھی یا بڑے بڑے جانور ہیں اندھیرے میں میری طرف آ رہے ہیں. یہ حقیقت آپ بیان کر رہے ہیں؟ حقیقت بیان کر رہا ہوں، یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں، فیل کر رہا ہوں، یہ فیلنگز میں چل رہا ہے کہ سامنے سے ایک ہاتھی آ رہا ہے یا بھینسیں آ رہی میری طرف چل رہی ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوا دیکھ کے. بہرحال کیونکہ جنون تھا، جن بھی حاصل کرنا تھا، میں پڑھتا رہا. وہ ایک جملہ کہا جاتا نا ٹانگیں کانپتی ہیں. جی. تو وہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھی میری. تو پہلی ٹھنڈ میں پانی میں بیٹھے ہوئے تھے آپ، اوپر سے یہ سچویشن. جی. اچھا بہرحال بارش ہوئی تھی، میں نے عمل کیا، واپس آ گیا. گھر پہ آیا تو 103 پہ بخار. خوف تو تھا نا اندر. عمل سے رابطہ کیا. اس نے کہا نہیں اس طرح کے فیزز آتے ہیں، آپ نے چھوڑنا نہیں، وہ پڑھائی کرنی. میں نے کہا ادھر پانی کھڑا ہے جناب. کہتے آپ کچھ دوستوں سے وہاں سے پانی نکلوا دیں، جگہ وہی ہو، جگہ نہیں بدلنی. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا اب تھوڑا سا میں یہاں اگر کہوں کہ شریعت جو ہے نا وہ کہتی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھ لیں. جی. شریعت رخصت کی طرف آ رہی ہے اور ان کے ہاں کوئی چھٹی نہیں ہے. آپ کو بھائی ادھر پانی کھڑا تو خشک جگہ پہ آ جائیں. جی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. بہرحال وہ پانی دوستوں سے نکلوایا اور میں نے وہ دن پورے کیے. آخری دن اب جی جن آئے گا آپ سے بات کرے گا. کوئی جن نہیں آیا، کسی نے بات نہیں کی. وہ وقت بھی ضائع ہوا اور اتنا کھپے بھی. اور بہرحال
میں نے کہا یار اس کو ریکویسٹ کی گئی. کہتا نہیں آپ سے نا کچھ سستی ہوئی ہوگی, وہ سارا ملبہ میرے اوپر ڈال دیا, اس لیے آپ کے پاس جن نہیں آیا. اچھا, اس نے اور بھی بہت ساری کہانیاں سنائی تھیں. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ وہ جو مجھے بھینسیں نظر آئی, باقی چیزیں کیا وہ ریالٹی میں تھی, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری چھپی ہوئی ہے. میں جس عمل کے پاس جاتا تھا تو وہ مجھے پینک کرنے کی کوشش کرتا تھا, خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. یہ جس نے عمل آپ کو بتایا تھا؟ جی. اچھا. اب جب اس عمل کے پاس بھی میں گیا تو میں کچھ کہانیاں ایسی سناؤں گا جو اکثر عامل حضرات معاشرے میں سنا کے خوف پھیلاتے ہیں. حقیقت میں کئی مرتبہ وہ جن نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ تخیلات میں جو انہوں نے آپ کے پکچریں سیو کر دی ہوتی ہیں, بندہ وہ ویژولائز کرتا ہے وہی چیزیں جو آپ کے بیک اینڈ میں فیڈ ان ہو جاتی ہیں. فیڈ ان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ویری ٹرو. اب جب میں ان کے پاس کہا کہ میں نے جا کر کہا جن پکڑنا چاہتا ہوں, تو اس نے کچھ کہانیاں سنائی تھی. ان کہانیوں کی وجہ سے میرے تخیلات پہ فیل ہو رہا تھا, کیونکہ جس دن میں پانی میں داخل ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ آج خیر نہیں ہے. جب فیلنگز آئی اور وہ عامل نے کچھ کہانیاں بھی سنائی تھی, وہ بھی ساری چیزیں ذہن میں آئی, تو ان کہانیوں کی بدولت مائنڈ میں پڑی ہوئی پکچریں سامنے آئیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہاں خوف کی کیفیت میں مجھے بالکل سامنے فیل ہو رہا تھا کہ شاید اندھیرے میں کوئی چیز میری طرف چل کے آ رہی تھی. وہ کہانیاں سناؤں آپ کو, بڑی مزے کی. ضرور, تھوڑا سا شیئر کریں. وہ کہانی, پہلی کہانی عامل نے یہ سنائی, اس نے کہا کہ آپ کی طرح ایک لڑکا آیا تھا ہمارے پاس, وہ بھی کہتا تھا میں نے جنات کو قید کرنا, اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب معاملات ہوئے تھے, سناؤں؟ میں نے کہا بالکل. اس نے کہا کہ وہ لڑکا جب گیا, اس نے ایک دائرہ لگایا اپنے ارد گرد. جب اس دائرے میں بیٹھ کے وہ پڑھائی کر رہا تھا تو اس کو عجیب و غریب معاملات کا سامنا کرنا پڑا. اچھا, اس نے کریٹ کر دی اسٹوری پہلے. اب مجھے فرسٹ پہ وہ ذہن بنا رہا ہے. اچھا کیا ہوا, میں بھی انٹرسٹ, کیونکہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا تھا. پھر کیا ہوا جی؟ تو ہوا یہ کہ وہ جب دائرہ لگا کے اس نے عمل شروع کیا تو اسے ایک بہت بڑا جن نظر آیا. جب ایک جن نظر آیا تو اس کے ساتھ بھی بہت سارے جن تھے جو اس کے ماتحت تھے. یہ سردار تھا. تو بہت غصے میں لگ رہے تھے. جب بہت غصے میں لگ رہے تھے تو اچانک سے سامنے سے ایک بکریوں کا ریوڑ نظر آیا اس لڑکے کو جو چلا لگا رہا تھا. جن بھی نظر آ رہے ہیں, وہ ریوڑ بھی نظر آ رہا. تو جن غصے میں تھا تو جن کے ساتھ والے جنہوں نے کہا جناب بڑی بھوک لگ رہی ہے, کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرو. اس نے کہا وہ سارا ریوڑ کھا جاؤ بکریوں کو. یہ نہیں کہا جو سامنے پہلے اس کو ہی کھا جاؤ, اس طرف جو چلا کر رہا تھا. اچھا, آخر پہ آتے اسی طرف ہی آتا تھا. تو اب کہتے وہ بکریوں کا ریوڑ کھا جاؤ. اوکے, اب وہ بکریوں کا ریوڑ کہتے میرے سامنے کھا گئے. یہ لڑکا خود نہیں بتا رہا کہ میرے ساتھ, یہ عامل نے مجھے سنائی, ہو سکتا ہے وہ کہانی ہی سٹوری سنائی اس نے میرے مائنڈ میں ڈالنے کے لیے. اچھا, اب اس نے کہا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا جناب بھوک ختم نہیں ہوئی. کہتا کافی ساری گائے سامنے سے آ رہی تھی. اس نے کہا یہ بھی کھا جاؤ. کہتا وہ بھی کھا گئے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ بڑے جن کو چھوٹے جن کہتے ہیں بھائی بھوک بہت لگ رہی ہے, تو اس نے کہا کہ وہ انسان آ رہے ہیں نا سامنے کافی سارے, ان کو بھی کھا جاؤ. کہتا ان کو بھی کھا گئے. اب کہتے وہ لڑکا جو چلا لگا رہا تھا نا, اب اس کے بعد پھر جنات نے کہا کہ ابھی بھوک ختم نہیں ہوئی, تو عامل نے, وہ جن نے بڑے نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہے جناب اس کو کھاؤ. تو کہتا اس نے وہ دائرہ جو لگایا تھا اس سے نکل کے دوڑ لگا دی, بھاگ پڑا. جب اس دائرے سے نکلا تو جنات نے پکڑا جناب, اسے مارا. یہ وہ اب دیکھیں نا, یہ میرے تخیلات میں بیسیکلی وہ عمل سیو کر رہا تھا, چیزیں فیڈ ان کر رہا تھا چیزیں. بالکل, یہ کہانی سنانے کا مقصد ہے کہ موجودہ دور میں بھی بہت سارے لوگ شوق رکھتے ہیں جنات کو قید کرنے کا, دھوکے میں وقت ضائع کریں گے, عاملوں کے ہاتھ چڑھیں گے. یہ کہانیاں ہیں, یہ ان کو بھی سننے کی اس طرح کی ملیں گی. اور ایسے عامل ابھی بھی موجود ہوں گے جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوں گے, اور لوگ بن رہے ہوں گے خوشی خوشی. بلکہ ایک تو اس نے اس طرح کی کہانی سنائی, کہتے ایک آدمی نے چلا لگانے کے لیے بیٹھا, اس نے ایک دائرہ بنایا, اس میں بیٹھ گیا. تو اس کے 39 دن مکمل ہو چکے تھے, 40واں دن تھا. تو جناب جو اس نے دائرہ لگایا تھا نا, تو لوٹا پانی والا اس نے رکھا ہوا تھا, وہ تھوڑا سا دائرے سے باہر رہ گیا. بس اتنی دیر تھی, اس کی وہ چلے والی جگہ ٹوٹ گئی. تو جنات اسے اٹھا کے لے گئے اور بڑا مارا. یہ وہ اب ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہوتی ہے. پریشر اس لیے کریٹ کرتے ہیں کہ بندے کو اتنا پزل کرو, خوفزدہ کرو, وہ کہے جی بابا جی کچھ آسانی سے آپ ہی دے دیں مجھے. ٹھیک ہے, جب وہ کہیں گے آپ ہی دے دیں تو کہیں گے بیٹا آپ 2 سال ذرا آپ کو خدمت کرنی پڑے گی. 2 سال تک وہ جب شاگردی میں آئے گا تو اس کے پرسنل کانٹیکٹس کو یوز کرتے ہیں. بالکل, ظاہر بات وہ کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا چچا بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے گھر میں کوئی ایسی وہ کہانیاں جا کے سنائے گا, یہ وائرس آگے پھیلے گا, وہ پھر بابا جی کو جا کے پروٹوکول دے گا, صرف اپنے جن کے چکر میں پورا ایک سلسلہ چلے گا وہاں سے, پورا ایک سلسلہ چلے گا. تو یہ ساری کہانیاں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم سنتے رہیں, ان کا ریالٹی کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, سوائے بے وقوف بنانے کے. اور دوسری بات یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ, جی جی, اب جس طرح میں علاج کرتا ہوں, ٹھیک ہے,
میں اس فیز سے گزرا ہوں. اگر میں نیگیٹو علاج کرتا ہوتا تو جس فیز سے گزرا ہوں میں نے بھی تو وہی کہانیاں سنانی تھی نا جو بچپن میں سن رکھی تھی. جی. ایک عمل ہے اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے یا خوف زدہ کیا جاتا ہے, تو جب وہ عمل بنتا ہے تو اس نے بھی تو معاشرے میں خوف پھیلانا ہے نا, ڈرانا ہے, کیونکہ اسے بھی شروع میں ڈرایا گیا تھا. تو بیسیکلی معاشرے میں جس طرح مجھے وہ بھینسیں آتی ہوئی فیل ہوئی, معاشرے میں اکثر عامل حضرات کا اپنا ہی پھیلایا ہوا خوف ہے اپنی دکانداری چلانے کے لیے, اس کے پیچھے ریالٹی نہیں ہوتی. اسلام نے جنات کے بارے میں بتایا ہے, جادو کے متعلق بتایا ہے, لیکن ہم اتنا ہی مانیں گے جتنا اسلام نے بتایا, اتنا نہ مانیں جتنا عمل کہتے ہیں. عامل جس طرح کہتے ہیں انہیں کریٹ کیے ہیں جو چیزیں. اسلام نے ہمیں جنات کے بارے میں بتایا, جتنی طاقت اسلام بتاتا ہے نا صرف ہمیں اتنی ماننی چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جنات کو قید کرنا, آپ کا سوال تھا کہ یہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ تو کہانیاں اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ قید ہو بھی جاتے ہیں, وہ چیزیں رہ جائیں گی. یہ سوال بھی بڑا اہم ہے لیکن کچھ سوال پیچھے چھوٹ گئے. ایک تو مجھے یہ بتائیں, یہ جو دائرہ لگانا ہے اس دائرے کے اندر ہی بیٹھنا, وہ دائرے کی کیا کہانی ہے؟ وہ دائرے کی کہانی یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں حصار. حصار بنا حصار, وہ آپ نے حصار بنانا جی, اس کو نہیں وہ توڑ سکتے, اس کو وہ جنات کراس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ استاد نے آپ کو ایک عمل بتا دیا. حقیقت میں ایسا ہے یا میتھ ہے یا کہانی ہے, من گھڑت چیز ہے؟ یہ اگر تو اذکار کی شکل میں آئے تو بالکل حصار ہوتا ہے. اگر آپ مسنون دعائیں پڑھتے ہیں جی جی تو یقیناً ہم شیاطین کے شر سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں. وہ دعائیں حصار کرتی ہیں, آپ خود حصار بنا کے نہیں بیٹھ جاتے اس میں. تو بالکل یہ اذکار والی طرف سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے تو انہوں نے غلط طریقے سے لوگوں کو یوز کرنا شروع کیا. دیکھیں حصار تو ہے ہی, حفاظت تو ہے ہی صرف اللہ کی, شیطان آپ کی کیسے حفاظت کرے گا؟ اب آپ یہ دیکھیں کتنے غلط طریقے سے کس چیز کو جوڑ دیا گیا ہے ایک جائز اور احسن اقدام کو, جی ثواب والی چیز کو کتنی غیر مرئی طاقتوں کے ساتھ جوڑ کے, اور کس طرح گناہ والی پریکٹس کو اپنایا گیا ہے. دوسری بات مجھے یہ بتائیں, پھر جن آپ کے قابو آیا کوئی؟ جن تو ابھی تک نہیں آیا میرے قابو میں کوئی. اچھا, ابھی تک نہیں آیا؟ 15 سال میں نہیں آیا تو نہ یہ آنا ہے. نہ ہی آنا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کہانی ہے ساری, ٹھیک ہے, اور عمل نہیں بتائیں گے. میں ابھی اگر پروگرام میں بیٹھا کہوں نا جنہیں نہیں میرے پاس جنات ہیں, جی, تو لوگ اتنے سیدھے سادہ وہ مجھے فون کریں گے, سر واقعی یار مجھے مل جائے گا جن. اتنی سیدھی وہاں میں قرآن و سنت کو تو پڑھتے ہی نہیں ہے نا. جن ہے کہ کوئی کھلونا ہے, مجھے مل جائے گا, مجھے مل جائے گا, یہ ساری کہانیاں ہیں. کہانیاں یہ, ٹھیک ہے. ہاں ایک پہلو ہے, آپ کا سوال ہے کہ جن آپ کو ملا, اس میں بھی ایک پہلو ہے, وہ میں ذکر کرتا ہوں کہ جن قید ہوتے بھی ہیں یا نہیں, ریالٹی کی طرف آتے ہیں. جی جی جی. اصل شکل یہ ہے کہ جن قید نہیں ہوتے, انسان خود جنات کا قید ہوتا ہے, یعنی ان کے ماتحت چلا جاتا ہے. اچھا, انسان قید ہوتا ہے, اگر کوئی اس طرف جاتا ہے تو انسان قید ہو سکتا ہے. کیسے؟ ایک اگر بندہ گھر سے جنات کو قید کرنے کے لیے نکلے, عمل نے کہا قبرستان میں بیٹھ کے یہ پڑھنا ہے, آپ نے فلاں فلاں عمل کرنا ہے, تو اس صورت میں آپ کے سامنے جن آئے گا, جن آ جاتا ہے سامنے, جن آ کے شرط ایسی رکھے گا کہ اس چلا کرنے والے کو وہ قید کر لے گا. قید کیسے کر لے گا؟ مثلا وہ شرط رکھے گا, آ کے پوچھے گا جی جناب آپ چلا لگا رہے ہیں, بتائیں میں آ گیا ہوں, حکم کریں. وہ کہے گا کچھ انفارمیشن چاہیے ہوتی, ٹھیک ہے میں دوں گا, بتائیں اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کرو گے؟ تو وہ بندہ کیا کہے گا, آپ بھی حکم کریں. وہ کہے گا ٹھیک ہے. وہ شرط ایسی رکھے گا کہ اس کے پلے ہی کچھ نہیں رہے گا ایمان کے حوالے سے. وہ کہے گا جناب آپ نے سنت کے مطابق غسل نہیں کرنا. اچھا, یہ لازم چیزیں. ایک تو ہوتا ہے نا نہانا, جی جی جی, ایک ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق غسل نہیں کرنا آپ نے. اب جب ایک بندہ سنت کے مطابق غسل نہیں کرے گا, وہ پوری زندگی پاک نہیں ہوگا. پاک ہی نہیں ہوگا, بالکل. جب پوری زندگی وہ پاک نہیں ہوگا تو نہ اس کی نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ حج ہے, کوئی چیز بھی نہیں. اب بتائیں قید کون ہوا؟ قید تو یہ ہوا, انسان خود قید ہو گیا. انسان خود قید ہو گیا, اور خود اپنے آپ کو قید کروایا, بلکہ اس جا کے اسپیشلی کروایا, اور یہ اشرف المخلوقات ہے. ٹھیک ہے, Very sad. تو یہ بیسیکلی خود قید ہو جاتا ہے. آپ نے بھی ایسے واقعہ سنے ہوں گے. ایک واقعہ ایسا بھی میں نے سنا, 7 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی تھا, وہ جن قید کرنے کے چکروں میں نکلا. عامل نے کہا کہ قید ہو جائیں گے جناب, وہ آپ کو ایک بچہ قتل کرنا پڑے گا, اور اس نے اس جنون کے اندر 7 بہنوں کے بھائی کو قتل کر دیا. اب بتائیں قید کون ہوا؟ انسان ہوا نا. دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. تو یہ ایک شیطانی چال ہے, یہ ایک چکر ہے. جو اس شوق سے اس طرف جاتا ہے تو وہ ایک دلدل میں پھنس جاتا ہے. اچھا, یہ کن لوگوں کو شوق ہوتا ہے؟ جو ہڈ حرام ہوتے ہیں, کام چور ہوتے ہیں, کیا ہوتا کیا ہے یہ سر؟ یہ ہڈ حرام ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ ٹو دی پوائنٹ ایک چیز ہو, ہم جلدی سے اچیو کر لیں. مثلا ہم نیچے کھڑے ہیں زمین پہ اور کہیں یار اس چھت پہ جانا ہے, تو وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ادھر سے کھڑے آنکھیں بند کریں اور چھت پہ, اور آنکھیں بند کریں نیچے. ٹھیک ہے,
تو وہ سیڑھیاں نہیں چڑھنا چاہتے, وہ ہڈ حرام ہوتے ہیں, محنت نہیں کرنا چاہتے. ویری ویل سیڈ. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو فضول خرافات میں پڑھ کے اپنا وقت اور پیسہ اور صحت اور زندگی سب کچھ ضائع کرتے ہیں, محنت نہیں کرتے. عثمان بھائی بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہڈ حرام ہیں, جو محنت نہیں کرنا چاہتے یا جو کام نہیں کرنا چاہتے, بیٹھے بٹھائے کوئی جن جیسی چیز قابو آ جائے اور وہ ان کے سارے کام کرتے رہے. جی اچھا, اب یہیں بات ختم نہیں ہوتی. کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس قید ہیں, آپ کہتے ہیں جن قید نہیں ہوتے, میرے پاس قید ہیں جن. اچھا, اب کیسے پتہ چلے گا آپ کے پاس؟ بلکہ میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک عامل کے پاس میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ جناب اس نے نا بوتلوں کے اندر جنات قید کر کے رکھے ہوئے ہیں. بوتلوں میں جن قید کر جی, بوتلوں میں جنات قید کیے ہوئے ہیں. ہو جاتے ویسے ایسے؟ یہ میں بتاتا ہوں, میں تو گیا ہوں, مجھے تو یہی پتہ چلا تھا کہ ہو جاتے ہیں. چلیں بتائیں. ٹھیک ہے, میں اس کے پاس پہنچا, جا کے میں نے دیکھا کہ بوتلیں واقعی اس کے پاس پڑی ہوئی تھی. یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے. اچھا, تو اب وہ بندہ فوت ہو گیا, لیکن اس کے بارے میں پتہ ہے لوگوں کو کہ واقعتاً اس کے پاس بوتلیں ہوتی تھیں. میں نے ان سے کچھ سوال کیے. آج میں نے جا کے پوچھا کہ سنا ہے آپ کے بارے میں, یہ سچ ہے؟ کہتے سچ ہے. اس نے مجھے دکھایا کہ یہ والی بوتل نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی. کہتے اس میں پشاور کے جنات ہیں. اچھا, علاقائی جن تھے. ہاں جی. اچھا, یہ جو اگلی بوتل ہے نا, اس کے اندر جو جنات ہیں نا, یہ انگلینڈ کے جنات ہیں. اچھا, گورے جن بھی تھے اس کے وہ پاس؟ کیونکہ وہ تنگ کرتے ہوئے ادھر آئے, پکڑ کے قید کر دیا. اچھا, یہ والی جو بوتل ہے نا, اس میں کوکاف کے جنات ہیں. اور ساتھ کہانی سنائی, یہ والا جن بہت خبیث شریر تھا, یہ لوگوں کو بڑا تنگ کرتا تھا, پھر پکڑ کے ہم نے بوتل کے اندر ڈال کے ڈھکن بند کر دیا. کوکاف والا جن. اچھا, میں نے کہا یہ پہلا جو جن ہے اس میں ہے, یہ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو قید کیے ہوئے؟ تعجب سے پوچھا تو انہوں نے کہا 3.5 سال گزر چکے ہیں اس کو تقریباً قید کیا ہوا. یہ تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں. تو میں نے ایک معصومانہ سا سوال کیا ان سے کہ جناب آپ نے 3.5 سال سے اس بوتل کے اندر جن قید کیے ہوئے ہیں, تو ان کا کھانے پینے کا کیا بندوبست کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ حدیث میں تو ملتا ہے نا جنات کی بھی خوراک ہے کہ وہ بھی کھاتے ہیں. تو جناب یہ 3.5 سال سے ایک بوتل میں باندھا ہے, آپ کو تو بڑا بجٹ لگ جاتا ہوگا اس پہ. کیسے کھلاتے, کیسے ہیں, ان کو خوراک کیسے دیتے ہیں, بولو براز کے لیے وہ کیا بندوبست کرتے ہیں, قضائے حاجت کے لیے وہ کہاں جاتے ہیں؟ اپنے تو بند کیے ہوئے ہیں. تو 3.5 سال گزر چکے ہیں. تو اس بات پر ویسے عامل کو بڑا غصہ آیا. اچھا, آپ نے غصہ چڑھا دیا نا, آپ نے چھیڑ دی بات ایسی. حالانکہ میں نے تو اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھا نا کہ بھئی جن قید ہیں تو اس کے لیے اصل میں آپ کا سوال معصومانہ تھا, لیکن وہ غصہ کر گئے. اچھا, ایک کوا اگر قید کر لیا جائے, پکڑ لیا جائے, تو پورے شہر کے کوے امنڈ آتے ہیں. اور اس جناب صاحب نے 5000 جن قید کیے ہوئے ہیں اور باقی جن سوئے ہوئے ہیں سکون سے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ ایزی ہیں بالکل. ایک کوے سے تو اتنے کوے, لوگ بند ہیں, ایک کوے سے تو اتنے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو باقی جنات کو پتہ نہیں. یہ ساری بیوقوف بنانے کے لیے کہانیاں ہیں. تو یہاں اگر میں ایک بات کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے, تو صحابہ اکرام نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ سنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس شیطان پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شیطان کے شر سے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ. تو ایسے الفاظ آپ ارشاد فرما رہے ہیں. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے کچھ نئے الفاظ سنے ہیں آپ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بالکل شیطان انگارے کے ذریعے سے مجھے تکلیف دینا چاہتا تھا, تو میں نے نماز میں پہلے اسے روکنے کی کوشش کی, پھر میرا دل چاہا کہ اسے پکڑ کر میں باندھ دوں. پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی, کیونکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ دعا انہوں نے کی تھی, وہ ہر چیز پہ انہوں نے حکمرانی کی. تو لہٰذا میں نے اس جن کو چھوڑ دیا. آگے بڑا پوائنٹ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس جن کو باندھ دیتا تو صبح مدینے کے بچے اس جن کے ساتھ کھیلتے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب یہاں پوائنٹ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں قید کر دیتا تو مدینے کے بچے کھیلتے. اس کا مطلب ہے کہ سب کو نظر آتا. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے جنات قید کیے ہوئے ہیں, جناب کون سی اینک آپ نے پہنی ہوئی ہے جو باقی لوگوں کو وہ جن نظر نہیں آ رہے, صرف آپ کو ہی نظر آئیں گے؟ آپ کی اسپیشل مخلوق ہے. اللہ تو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جنات آپ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی جنات آپ کو دیکھ سکتے ہیں, انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں, انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ کہتا نہیں, جو میں نے قید کیے ہوئے ہیں نا جن, وہ بیسیکلی مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو کہانیاں ہوتی ہیں یہ ساری بیوقوف بنانے کے لیے, عقل پہ پردہ ڈالنے کے لیے. تو کوئی جنات قید نہیں ہوتے. اگر کوئی قید والی شکل ہو تو انسان جن کی قید میں چلا جاتا ہے. لیکن یہاں کچھ لوگ ایک پوائنٹ اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں,
دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جنات قید کرنا یہ تو واقعتاً چیزیں غلط ہیں. حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قید نہیں کیا. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا نا جو ابھی میں نے سنائی ہے کہ جن قید نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اسے, ناپسند فرمایا شریعت نے. اور دوسری چیز, اگر قید ہو جائے تو نظر آئے گا, کہتے نہیں ہمارے ساتھ دوستی ہے. اچھا, دوستی تو کی جا سکتی ہے, ہم نے قید نہیں کیا. تو اگر اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے جنات نے آ کے آپ کے ساتھ دوستی کر لی, تو ذرا جناب تھوڑا سا ہم صحابہ کرام کے دور کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا صحابہ کرام نیک نہیں تھے؟ نعوذ باللہ. صحابہ کرام کی نیکی میں تو شک بھی نہیں کی جا سکتی. اب صحابہ کرام کے ساتھ کیا جنات نے آ کے دوستیاں کی, یا صحابہ نے جنات سے جا کے دوستیاں کی ہوں, ان سے کام لیے ہوں, ان سے کام کروائے ہوں, یعنی جنگ لگی ہوئی ہے اور اچانک سے جنات آئے, دوست گئے اور دوسری طرف سے تلواریں اٹھا کے لے آئے ہوں. ایسا تو نہیں ہوا. جنگیں بھی خود لڑی ہیں, کام بھی خود کی ہیں, محنتیں بھی خود کی ہیں, تکلیفیں بھی خود برداشت کی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ذرا اس کو بڑے پازیٹیولی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, نہیں میرے دوست ہیں, وہ میری حیا کرتے ہیں, بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. بھائی صحابہ کرام کے تو کوئی دوست نہیں تھے جنات. صحابہ کرام سے تو ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. چلیں صحابہ کرام کے بعد خلفائے راشدین کی طرف دیکھ لیں, ان زمانوں کے اندر کوئی کسی جنات کے ساتھ دوستی کی ہو اور ان سے کام لیے گئے ہوں, کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. امام بخاری رحمہ اللہ, انہوں نے کوئی جنات سے مدد لی ہو, کوئی کام لیا ہو, تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں جنات اصل میں میرے دوست ہیں نا, تو اس لیے میرے آ کر کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی ریالٹی اور حقیقت یہ ہے کہ جن قید نہیں ہوتا, بلکہ جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ جنات میرے قید میں, وہ خود قید ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ بھی. اور یہ ساری کہانیاں, اس سرکل سے جو عمل گزرتا ہے وہ معاشرے میں بھی خوف ہی پھیلاتا ہے, لوگوں کو ڈراتا ہے, خوف زدہ کرتا ہے, پریشرائز کرتا ہے. اور کیونکہ آپ کے تو اپنے ایکسپیرینس میں, تجربے میں یہ چیز ہو چکی ہے کہ وہ پہلے آپ کو ایسی چیزیں بتاتا رہے, بیک اینڈ پہ رہ گئی ہے آپ کے, پھر جب آپ اس کو پریکٹیکل کرنے نکلے ہیں تو آپ کے سامنے وہ ویژولز آئے ہیں اور آپ کو پتہ چلا ہے. بہت سارے عمل ایسے بھی ہیں جو مخلص ہو کے بیوقوف بنے ہوئے ہیں. کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اسلام ان چیزوں کی نفی کرتا ہے. جب وہ کہانیوں کے اوپر ڈپینڈ چلتے رہتے ہیں, کیونکہ ساری زندگی ایک غلط چیزیں سنی ہیں, تو ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بن جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں واقعتاً ایسا ہو جاتا ہے, مجھے جن تنگ کر رہے ہیں, یہ وہ. کچھ عامل حضرات ایسے بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی, ان کی فیملی والے بیچارے ڈپریشن کی میڈیسن کھا کے سوتے ہیں, سارے بچے ڈپریشن میں ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جنات تنگ کرتے ہیں. بھائی جب آپ اذکار کر لیں, دعائیں پڑھ لیں, کیسے آپ کو جنات تنگ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لیا, کیسے جن اس کھانے سے کوئی رقمہ لے جا سکتا ہے؟ آپ نے ایک اور نقطہ یہاں پہ چھیڑ دیا کہ دیکھیں, اگر وہ ایک تو عامل, یہ لفظ اپنی حیثیت میں ہی کچھ اور پورٹرے کرتا ہے اس شخصیت کے بارے میں, عالم جیسی بولتے ہیں کچھ اور سامنے آتا ہے. تو اگر وہ بندہ جو دعویٰ کرتا ہے میرے پاس جن ہے اور میں بڑا نیک عمل کرتا ہوں, میری دوستی ہے, اس کے گھر والے کیوں ڈپریشن میں رہتے ہیں؟ اس کو تو رحمتوں میں ہونا چاہیے, سکون میں ہونا چاہیے اگر وہ نیک عمل کرتا ہے. تو اصل میں وہ جب عمل لوگوں کو کہانیاں سناتا ہے تو بچے بھی تو سن رہے ہوتے ہیں نا, تو ظاہر بات ہے وہ بچوں پہ بھی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. فیصل آباد میں ایک فیملی ایسی بھی آئی جن کے والد صاحب کا دعویٰ تھا کہ جنات میرے پاس قید ہے. جب ان کی ڈیتھ ہوگی, اس کی فیملی آئی, وہ کہتے ہمیں جنات تنگ کرتے ہیں. جب ان کے گھر پہ جا کے دیکھا, کوئی جن شن نہیں تھا, لیکن ان کے مائنڈ کے اندر جن گھس چکے تھے, سائیکولوجیکلی ڈسٹرب, نفسیاتی طور پہ وہ اتنے ڈسٹرب تھے. وہ کہتے نہیں یہ بھی جن کر رہا ہے, وہ بھی جن کر رہا ہے, یہ بھی. ان کو کاؤنسلنگ کرتے رہے کتنا عرصہ. اور عثمان بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو غلط طریقے سے مال کمایا جائے, جو رزق حرام طریقے سے ہے, یہ حرام ہے کسی کو بیوقوف بنانا, اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا, وہ رزق اگر آپ اپنی فیملی کو کھلائیں گے تو ڈپریشن میں ہی جائے گا, سکون میں تو نہیں آئے گا. ظاہر بات ہے کہ حلال کھائیں گے تو سکون آئے گا, حرام آپ کما کے بچوں کو کھلائیں گے تو ان کی زندگی بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر بات اب حلال کھا کے ہی پازیٹیو سوچ آئے گی نا, حرام کھا کے تو پازیٹیو سوچیں نہیں آتی. سوال ہی نہیں پیدا. تو جب آپ حرام کھاتے ہیں تو ایک لقمہ بھی جو ہماری باڈی میں حرام کا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو بلڈ بنتا ہے, تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو ڈپریشن کی گولیاں ہی کھانی ہیں, ڈپریشن میں ہی رہنا ہے, زندگی مصیبت رہنی ہے. حرام کھانے پر یعنی ایسی باڈی جنت میں اگر نہیں جا سکتی تو دنیا میں اس کا کیسے سسٹم چل سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اگر اس کو ڈیپتھ سے دیکھا جائے, یہ معاشرے کے اندر جو خوف ہے, جن قید کرنا, اور پہلے ہم نے حاضری کے بارے میں بات کی تھی, اور ان سے انفارمیشن لینا, یہ ساری کہانیاں معاشرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں اور معاشرے کو خوف میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اگر معاشرہ ہمارا اسلام کی طرف آ جائے اور خود ریسرچ کرے, ہر بات جو عمل بتاتا ہے تو کہے بھئی اس کی شریعت سے کوئی ہمیں دلیل دو, تو انشاءاللہ یہ معاشرے سے خوف, ڈپریشن, ٹینشن, یہ ساری چیزیں ایزیلی ختم کی جا سکتی ہیں. لیکن اپنی ہیپی لائف کے لیے, یعنی لائف کو ہیپی کرنے کے لیے
آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا. جو بیوٹیفل بیوٹیفل. جب آپ اسلام کے اکارڈنگلی اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس آپ کی باڈی سے ساری. خوبصورت میسج دیا. گفتگو کا اختتام بھی ہو رہا ہے, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بڑا اچھا سیشن رہا اور یہ سلسلے انشاءاللہ چلتے رہیں گے. پلیئر ہیونگ یو عثمان بھائی, انشاءاللہ ملاقاتیں رہیں گی. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. میسج یہ ہے اس سیشن میں سے, اس گفتگو میں سے خدا کا نام لیں, یہ فضول خرافات میں سے نکلیں. اور یہ کتنا بڑا میسج دیا آج کی اس گفتگو میں. کم از کم میں تو یہ سمجھاؤں کہ جو فضولیات سوچ کے آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے ویژولز آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ کو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتا. نکلیں ان چیزوں سے, جادو جنات اور یہ والے معاملات قابو کر لیے, ہارڈ ڈرامیوں سے باہر آئیں اصل میں, اور پریکٹیکل زندگی گزاریں, محنت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیتا ہے. لے جی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ ایک وقفہ آ گیا ہے اور بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.